आपने भी नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को मस्जिद कह दिया, ये क्या बात हुई भाई? भाई किधर लिखे है बता मेरे को। वो लानत है यहूद नसारा पर कि उन्होंने अपनी अंबिया की कब्र को मस्जिद बना लिया। आपने खुद ही उन्होंने बोला कह दिया कि सजदा नबी की जो सजदा कब्र गाह बना है लिया भाई। वो बात ये हैं है कि नबी की कब्र को लानत है यहूद और नसारा पे जिन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। उस तरह के आप लोग हक तो नहीं बयान कर मसाजिद रहे। आप इधर में मसाजिद ने टिकटॉक पे बैठ के आप बकवास करते हो, लोगों को नहीं, गुमराह करते हो, मसाजिद जलील का जिक्र इंसान। नहीं है, आपके अंदर अगर मसाजिद का दम है जिक्र ना, नहीं है। सामने आके बात करो। टिकटॉक पे बैठ के अपनी सुना रहे हो, अच्छा लोगों को मरज़ई, गुमराह कर अच्छा रहे हो। वो अच्छा सीधी बात देवबंदी कर लिया मरज़ई, करो मेरी तो बात बगैरत सुनना, इंसान। बात तो सुनना तुम्हारी मेरी। बात कोई वो सुनने वाली है? मेरे को यह बता, तेरी क्यों बात सुनने वाली है? अब आप तू बात तो कोई हक सुनना, बात कर रहे। ये सही बुखारी में है कि यहूदियों पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। तुमने कहा नबी की कब्र नहीं है, वो मस्जिद है। माज़अल्लाह है जाहिल के बच्चे। अच्छा दूसरी बात ये कि देवबंदियों ने अपने इस्माइल लोगों देलवी को जो यहाँ पे चुमार से मसाइल ज़्यादा बता बगैर, लोगों को मसाइल इस्माइल बता, अपनी ना सुना अच्छा इधर इस में। अच्छा अपनी इस्माइल सुना देलवी रहे जो तू। है, मसाइल बता, तू इस्माइल कोई देलवी मसाइल जो है, बता, अगर कोई मौलवी है तू। अच्छा लोगों को तू इस्माइल फिरकों देलवी में जो है, बांट रहे, तू गुमराही फैला रहे बगैरत इंसान। तेरी अगर गांड में दम है, अपने बाप की औलाद है, तो सामने आके अच्छा बैठ के बात कर, अब डिबेट कर हमारे देवबंदियों की साथ। मिर्जा इंजीनियर देवबंदियों की तरह गालियां क्यों दे रहे हो, क्या वजह है? वो भाई गालियां तुम जैसे बगैरतों को देनी पड़ती है, जो फिरका फैला रहे अच्छा हैं अच्छा, तुम लोग यानी कि गालियों। अभी तुम नजदीक नहीं, तुम लोग तो कत्ल के, तुम लोगों को तो कत्ल के मुस्तहिक हो ना, तेरे जैसे ये दल्ले। देखें जी, देवबंदी कत्ल की धमकियां दे रहा है जी, मुझे रिकॉर्डिंग हो हाँ रही है मेरी। हाँ ठीक है, और देवबंदी ये मुझे रिकॉर्डिंग दो। कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। पक्का देवबंदी मरजई हूँ मैं, पक्का मरजई ठक्का। इंजीनियर मुझे कत्ल की धमकियां दे तुम्हारे रहे हैं अंदर दम है ना, दम है तो सामने आके डिबेट करो। लोगों को गुमराह कर रहे हो इधर में। सामने। ओ आप भाई हम बताओ, तो हमें कोई कब से मसाइल बताओ, अगर आप आलम दीन हो। आप हमें कोई मसाइल बताओ भाई, हम आपसे मसाइल पूछने के लिए उस दिन में आया। मैं आपसे हाँ मसाइल पूछ रहा मसाइल हूँ, आपने सुनो, आगे से ये कोई और मसाइल लंबी सुनो, बात ये कर दी। ये मुझे मसाइल आप सुनो बताओ, जरा। मुझे आप मसाइल यह तो सुन बताओ, लो अभी मुझे यार। भाई कल में। अब सुन लो, बात भी सुनो, मसाइल सुनो ना। पहला भाई मसला सुन लो ना। पहला मसला ये है, मेरी हम बात तो सुन, ईद म्यूट के ना ऊपर कर, चल। ओ बार बार यार म्यूट ना कर। ये देख ले, ये मुझे बात नहीं करना, बार खुद ही बार कह रहा है म्यूट ना मसाइल कर, डर सुनाओ। रहा है तू बगैरत इंसान। बार बार म्यूट करता मेरे को। मेरी बात सुन अच्छा तू अब। पहला मसला मेरे ये को है, चीजें अल्लाह के सिखा। बारे में मैं सुन लो ना। मैं एक अनपढ़ मुसलमान हूँ, अच्छा ठीक है? अल्लाह के मुझे नहीं बारे में आता, सुन लो मुझे यार। इस्लाम के बारे में इतना नहीं पता जितना अच्छा पता मसाइल होना तो सुन चाहिए। लो यार, अभी मसाइल अभी सुनो आप ना। इधर में मसाइल ये सुनने के लिए। देखे ना बाबर भाई, जमान भाई, ये सुन नहीं रहा मुझे मेरी नमाज बात। के बारे में बताओ, मुझे कलमे के बारे में बताओ, नमाज के चलो मसाइल नमाज के मुझे बारे में सिखाओ, सुन मुझे तो लो यार, सुनोगे तो कलमे बताऊंगा के ना। मसाइल सिखाओ मुझे। तू आगे से अपनी अबे लगा रहे। जाहिल के बच्चे, सुनेगा तो मैं बताऊंगा ना। चलो नमाज के बारे में सुन लो, जिस मर्जी के बारे में सुनो तो सही ना। ऊपर आओ और आके सुनो, एक मसले के ऊपर आओ। हाँ नमाज के बारे में सुन लो, आ जाओ इधर। अब नमाज के बारे में गुफ्तगू करनी है ना, नमाज के बारे में सुन लो भाई। एक मसला जो है वो छेड़ो, वो उसके ऊपर जवाब लो, फिर आगे बढ़ो। आप बता रहे हैं ना, उस दिन मैं आपको बोला फिर कि सुन यार तो मुझे लो नमाज के यार, फराइज आप का म्यूट कर पता लो, नहीं है। तुम्हारी मेहरबानी है, मेरी म्यूट भाई, कर लो। मेरा भाई मेरी बात सुनो। नमाज का तरीका सुन लो, नमाज का तरीका सुन लो। आप मुझे सुनो मुझे नमाज के नमाज का, फराइज बताओ देखो ये देखे, सुन भी नहीं रहा, एक मिनट भी भाई नहीं सुन मुझे। रहा, नीचे बैठ के मेरी सुन। मेरी चल चल जाहिल के बच्चे, नीचे बैठ के सुन। देवबंदी और जो मरज़ई का दियानी है ना, इनको अक्ल शर्म होती नहीं है, गालियां सुनने देख लें। नमाज के बारे में पूछ रहा है और गालियां साथ देकर पूछ रहा है। अल्लाह के बारे में पूछ रहा है, साथ मुझे गालियां देकर पूछ रहा है। यानी कि तू ऐसे बंदे से पूछना चाहता है जिसको तू गालियों का मुस्तहिक जानता है, माज़अल्लाह। नमाज के बारे में सुन लो कि नमाज नमाज में जो है वो, अगर आपको रंडी का वसवसे का ख्याल आ जाए तो उससे बेहतर है कि आपको अपनी बीवी के साथ जो सेक्स है ना उसका ख्याल आ जाए, वो बेहतर है। और नमाज में नबी का ख्याल आ जाना जो है वो बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। तो आपने कोशिश करनी है कि नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल नमाज में आपको ना आए, और ना आपने हिम्मत ही लगानी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल जो है वो आपको आए। अगर आपको नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आया तो आपकी नमाज फासद हो जाएगी। और आपने हिम्मत लगाई अगर कि नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आए तो आपने शिरक कर लिया, ठीक है जी, तो आप मुशरिक हो जाएंगे। तो बैल और गधे का जो ख्याल है ना वो आप ला सकते हैं नमाज में, लेकिन नबी का ख्याल आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। और अल्लाह की ज़ात के ऊपर ये है, मुझसे वो मसला सुन लो। मसला ये है अल्लाह की ज़ात के हवाले से कि अल्लाह आपका, खुदा आपका वो है जो, एक मिनट भाई म्यूट कीजिएगा ज़रा। और खुदा आपका देवबंदियों का वो है कि जो झूठ बोल सकता है और गंदे काम कर सकता है
اور بیوی کر سکتا ہے، بیٹے بنا سکتا ہے اور خدا بھی بنا سکتا ہے، یہ آپ نے عقیدہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر مجھے آپ کو حوالہ جات چاہیے تو آپ کو میں ابھی شو کروا دیتا ہوں۔ یہ صراط مستقیم کی پہلے میں عبارت پڑھی تھی، اس کے بعد میں نے یہ رشید گنگوئی جو ہے اس کا عقیدہ پڑھا میں نے، اور پھر اس کے بعد براہین قاطعہ میں ہی خلیل امبیٹوی نے یہ کہا ہے کہ اللہ گندے کام کر سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پکے دیوبندی جناب دہشت گرد جو ہیں، جو خود کو جہاد جسے کہتے ہیں، وہ پکے دہشت گرد ہیں یہ۔ اور دیکھے کہتا ہے جی جہاد بریلوی کہاں کر رہا ہے؟ ہیں؟ جہاد کے بارے میں تجھے اتنا بھی علم ہے کہ جہاد جو ہے نا وہ واجب فرض کب ہوتا ہے امت کے اوپر؟ تم تو دہشت گرد ہو دیوبندی، حالانکہ تم دیوبندی نہیں ہو، تم مرزائی ہو، مرزا انجینئر کے چھوکرے ہو۔ انہوں نے وہ دہشت گردی کا نام جناب جہاد رکھا ہوا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ کو انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے اور ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے۔ انہی کی وجہ سے تو یہ مسلمانوں پہ ٹیگ لگا ہوا ہے، انہی کی وجہ سے۔ اور کہتا ہے جی صحابہ کے لیے کون جہاد کر رہا ہے، کون نکل رہا ہے؟ بھائی جن اصحاب کو معاذ اللہ جو ہے وہ سب و شتم کرنے والا، جن کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہے، تو کوئی بھی نبی صحابہ کو کافر کہہ دے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے دیوبندیوں کے نزدیک تو وہ مسلمان ہے، پکا مسلمان رہتا ہے، اہل سنت سے وہ خارج نہیں ہوتا۔ تو کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم صحابہ کے لیے نکلتے ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ اچھا جی جیدی صاحب، جری صاحب، جانی صاحب ہیں جی، جانی صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جی جناب، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگلی باری جو انہوں نے مرزائیوں کے جو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے ان کا جو پیشوا ہے، ان کی جو اساتذہ دیوبندی اساتذہ تھے انہوں نے پڑھا ہے، میرے پاس حوالہ جات موجود ہے، لیکن میں ابھی مدرسے میں ہوں، میں ادھر پڑھاتا ہوں نا، کس نے پڑھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے؟ تو اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں وہ؟ نہیں مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام نہیں محمد قادیانی ان کی جو اساتذہ ہے، میں نے کتاب دیکھا تھا کن اس کے میں سارے اساتذہ؟ حوالہ جات میں کن کے یہ اساتذہ؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اساتذہ تھی جن سے انہوں نے پڑھا نا، وہ دیوبندی تھی اکثر، تو یہ بھی میں نے نہیں ایسا نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا اپنی نالج میں اضافہ کریں۔ دیوبندی جی بھی ہیں اور وہابی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی جو مولانا حسین بٹالوی صاحب تھے نا، وہ ان کے ساتھ مرزا قادیانی پڑھتا تھا، اور اس کا نکاح بھی مولانا نذیر حسین نے پڑھا تھا۔ اور جو دیوبندی ہیں، دیوبندیوں نے یہ کیا تھا، وہ بھی ان کے اساتذہ میں سے تھا، جتنی دعوی نبوت کی تحریرات ہیں نا وہ دیوبندیوں سے لی ہیں، مرزا قادیانی نے دیوبندیوں جی سے لی جی ہیں۔ جی بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو نبوت نبی بنانے والے دیوبندی ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پیغمبر ہیں، اب تو جو ہے وہ دعویٰ کر دینا۔ تو یہ کام انہوں نے ڈالا اور اس کو صرف تحریرات لکھنے کا کہا گیا۔ بالکل بالکل، ان میں جو ہمت پیدا ہوئی، انہوں نے ان کی مقالہ جات کو شائع کیا، بہت تشہیر دی، روحانی پیشوا کے طور پر مانا اس کو، پھر اس کی توصیف اور ان کی تعریف کی، تو اس کی وجہ سے اس کی ہمت بڑھتی رہی۔ مرد صالح مسلمان قرار دیا، اور ان کے کسی اکابر نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا مرزا قادیانی کے اوپر، بلکہ آگے جتنے خلیفہ آتے رہے انہوں نے بھی کہا کہ مرزا غلام قادیانی بہت بڑا پیشوا ہے ہمارا، اور یہ مرد صالح مسلمان ہے، اور اس کی تکفیر نہ کرو، اس کی تعویلیں کرو، بس تعویلیں کرو۔ جی جی، جی جس طرح یہ اپنے قاسم نانوتوی کی جو کتاب ہے تحذیر الناس میں جو عبارت ہے، جس طرح انہوں نے ان کی دفاع کی ہے، اسی طرح انہوں نے اس ملعون کا بھی دفاع کیا، تو یہ جو قادیانیت کو عروج ملا ان کی وجہ سے ملا، یہ بالکل برابر بالکل برابر اس میں حقدار ہے، لیکن آج یہ غدار لوگ جو غدار پاکستان اور غدار ختم نبوت بھی ہیں، سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس ختم نبوت کے پاسداران ہیں، آج ہمارے ملک پہ یہ خود کو ختم نبوت اور پاکستان کی جو پاسداران ہیں وہ کہہ رہے ہیں، بالکل زبردست آپ نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہ دیکھیں منافق لوگ ہیں۔
امت مسلمہ کا اس وقت جو حال ہے نا وہ انہی زندگی کی جی جی اور بندیوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ امت میں یہ تفرقہ نہ پھیلاتے اور یہ خباثتیں نہ بکتے، اللہ کو نبی کو گالیاں نہ دیتے تو امت مسلمہ کا آج یہ حال نہ ہوتا اور دہشت گرد قرار نہ دیے جاتے. یہ انہی کی وجہ سے ہے. تو الحمدللہ یہ ہاں وقت جی آ گیا ہے. اس ملعون مفتی طارق مسعود نے دیکھیں گستاخی کی اور گستاخی کر کے وہ کہتا ہے کہ دیکھ جو ہوتا ہے تم لوگوں سے اکھاڑ سکتے ہو تو میرا اکھاڑو. تو قادیانیوں کو بھی انہوں نے پروان چڑھایا، قادیانیوں کو بھی نبی انہوں نے بنایا. اور اب جا کے یہ جناب ہم جی ختم نبوت ہم جی وہ اسمبلی میں بھی ان کی چھترول جو ہے وہ اچھی خاصی ہوئی ہے. وہ تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے، انہوں نے جی جی جو ہے وہ اپنا موقف بتایا کہ تم جس کو مسلمان کہتے ہو اس کے اوپر تو علماء حرمین شریفین اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے. ہاں جی ہاں جی. جی جی اور اصل میں بس اپنی بات کیونکہ مجھے مسجد بھی جانا ہے نماز پڑھانے معذرت ہوگی. تو ہم جدھر رہتے ہیں نا ہم کے پی کے چارسدہ کے ہیں. آپ کو پتہ بھی لگا ہوگا کیونکہ میں پٹھان والی طریقے سے بات کر رہا ہوں. تو جو ہمارا چارسدہ ہے نا ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ثانی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس بارے میں. اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بے ادبی ہے، انہیں گستاخیاں ہوتی ہے ادھر. اور یہ کرام کی شان میں ہمارے اپنی جو ہوتے ہیں وہ بھی کبھی ان سے میں نے ادب والی الفاظ نیک لوگوں کے بارے میں نہیں سنا. یہ تو اللہ کا بہت کرم تھا الحمدللہ. ہم نے اہل سنت والجماعت بریلی مسلک والوں کے ساتھ بس اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے ان کے ساتھ سبق پڑھا اور الحمدللہ عالم کورس پورا کر دیا. تو ماشاء اللہ اس ماشاء وجہ سے اللہ. ہم اس فتنے سے بچ گئے، ورنہ پتہ جانی نہیں کہ بھائی ہمارا کیا بنتا ہے. جی 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 بالکل اچھا. جانی بھائی ماشاءاللہ آپ جزاک قرآن اللہ. حافظ ہو. جی جانی بھائی آپ قرآن حافظ ہو. الحمدللہ حافظ بھی ہو عالم بھی ہو. اور میں درس نظامی پڑھاتا ہوں مدرسے میں، ابھی بھی بیٹھا ہوں. لیکن میں نے یہ گروپ ماشاءاللہ دیکھا پچھلی دنوں بھی اور وقت نہیں تھا کہ گروپ میں انٹر ہو جاؤں. جانی بھائی کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے وہ چھوڑیں جامعہ آپ. کریمیہ غفوریہ. اب میری بات سنیں، پرسنل انفارمیشن پرسنل جو ہے نا اپنی انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں دیتے. ٹھیک جی ہے، جی جی اوکے اوکے ٹھیک اوکے ہو گیا. جو موضوع چل رہا ہے نا اسی کے اوپر رہیں. قبلہ آپ اسی موضوع پہ رہیں. ابو جان صاحب سے صحیح پوچھیں. ہے. نہیں آپ بھائی بات میں کرنا چاہتے بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں میں نماز کے لیے پتہ نہیں کس کام کے لیے جا رہا ہوں. ہاں جی بس 1 بجے 1:15 ہماری جماعت ہے تو اس کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ پھر اگلی بار آئیں گے انشاءاللہ بات چیت ہاں ہوگی. ضرور آپ اور قبلہ جو حاضر ہوا کریں. ماشاءاللہ علمی جو حضرات ہیں ان کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پہ. ان چوروں کا جو ہے نا وہ تعاقب کرنے کے لیے ہمیں ہاں علمی جی ہاں حضرات کی ضرورت ہے. الحمدللہ انشاءاللہ جی ضرور. میں السلام خود جو علیکم ہے وہ 7-8 سال سے ان قادیانی اور دیوبندیوں کا ہی رد کرتا آیا ہوں. تو اب وقت یہ ہے کہ اب ان کا جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ رد کیا جائے اور امت کو بتایا جائے یہ کتنے بڑے گستاخ اور کتنے بڑے غدار ہیں بالکل پاکستان کے امت مسلمہ کے. بالکل بالکل جی. بڑی مہربانی مجھے گروپ میں جوائن کیا میں نے اور آپ نے بلکہ آپ نے شامل کر دیا اس میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا تو پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کے گروپ میں آئیں گے. بہت بہت انشاءاللہ مہربانی. جزاکم اللہ جزاک خیر. سب جزاکم دوستوں اللہ کو خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو جان صاحب وہ چلا گیا. یہ تھے جانی صاحب تھے ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں. وہ کہتے ہیں درس نظامی بھی کیا اور پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جی بھائی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات جی ابو جان صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے گا. آپ دیوبندی ہیں؟ ہے بھائی. شیان علی. آپ شیعان علی میں سے. دیوبندیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیوبندی کے بارے میں نے تو اتنی ریسرچ نہیں کی. آپ نے گستاخی نہیں کی مطلب؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ نہیں کی. ریسرچ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ پھر آپ کی رائے آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ کیا رائے دیتے ہیں ان کے بارے میں؟ بس بھائی دیکھو کہ جو بھی ہے نا اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ جو بھی ہے نا اپنی جگہ اس کا مائنڈ یہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں. ہوں سب جو ہے نا وہ ان کا اپنی اپنی جگہ یہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں فلاں غلط ہے، میں ٹھیک ہوں فلاں غلط ہے. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو اب تو ویسے بھی ایک وقت ہے لوگوں کے لیے جو فتنوں کا دور ہے
اس میں کم سے کم جو ہے وہ تقابل کرنا چاہیے، اپنا بھی دوسروں کے ساتھ بھی، جو عقائد ہیں ان کو بھائی پڑھنا چاہیے، بھائی اور ایک جو اہل تشیع کو تحقیق چھوڑ کے باقی سب ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل تشیع یہ سب جو ہے نا، ان کو چھوٹی سی بات مل جائے اٹیک کرنے کے لیے تو یہ اہل تشیع پر اٹیک وہ کرتے ہیں۔ بعد کی باتیں ہیں، وہ بعد کی باتیں ہیں، وہ بعد کی باتیں ہیں کہ اہل تشیع کے بارے میں اہل سنہ کیا کہتے ہیں، وہ بعد کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے خود بھی تو تحقیق کرنی ہے نا، اپنی بھی کرنی ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی آپ اس دور میں جو لازمی ہے وہ بھائی میں تحقیق نے کریں۔ بھائی اپنی تو میں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں اپنی تو پوری تصدیق کی ہے۔ اگر کوئی آپ کو اعتراض ہے تو مجھے بتاؤ، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، اگر کوئی اہل تشیع پر اعتراض ہے تو۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں ابھی آپ سے جو ہے نا وہ بات شروع کر لیتا، ابھی موضوع نہیں ہے میرا، بلکہ بھائی ہمارے جو بہت سے بھائی ہیں وہ اہل جی تشیع کا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحیح اگر ہے۔ وہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ گفتگو کروا لیں گے۔ ابھی تو دیوبندیت کا موضوع ہے، اگر آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ نیچے بیٹھ کے سنیں، یا ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں سوال پوچھ لیں۔ نہیں بھائی، میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ پھر ان سے چلیں آگے ہیں، فیضان بھائی آگے ہیں، اگر آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھ لیں گے۔ جی تو فیضان پوچھ لیں۔ بھائی آ جائیں آپ، اور ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات، کہتے ہیں میں نے اہل تشیع کے حوالے سے ساری تحقیق کی ہوئی ہے، تو جلدی سے جو ہے نا وہ فیضان بھائی سوال ان سے کر لیں اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوری تحقیق کی ہے۔ فیضان بھائی ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੇਲਵੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਮਾਰਾ وہ دیوبندی اپنی کتابیں پڑھنے آ گیا بھائی، وہ عطاءاللہ جو بکھاری تھا نا گالی باز ان کا، وہ بھی اپنی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا، یہ دیکھ لو، عطاءاللہ بخاری جو ہے اس کی طرح بکھاری اس کی طرح گالیاں دے رہا ہے جی فیضان بھائی گالی باز تو چلا گیا، السلام چلیں اس کو علیکم۔ اتار دیں۔ وعلیکم السلام قبلہ استاد محترم، یہ ابو جان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنے اہل تشیع کے حوالے سے پوری تحقیق کی ہے۔ چلیں دیوبندیت کا اگر رد چل رہا ہے تو آپ بھی اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے حسن اللہ یاری کی تصویر لگائی ہوئی ہے تو میں آپ کو اللہ یاری کہہ کے بلا لیتا ہوں۔ اللہ اچھا جی، تو آپ نے تشیع کے بارے میں کیا تحقیق کی ہے اور کس موضوع پہ تحقیق کی ہے وہ ذرا بتائیے گا۔ جی بھائی آپ سوال کریں، اس بات کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہاں ہوں، یہ جی، جو عقیدہ امامت ہے یہ دراصل کیا چیز ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ عقیدہ امامت جی بالکل، عقیدہ امامت۔ پہلی بات بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو یہ امام ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، تو ہم نہیں کہتے، ہم اہل بیت کے ہر شخص کو امام سمجھتے ہیں، ہم 12 مخصوص نہیں کرتے۔ آپ عقیدہ امامت کے بارے میں بتائیں۔ جی ابو جان صاحب تحقیق اپنی پیش کریں، جو آپ نے کہا کہ ہم نے تو اپنی تحقیق کی ہوئی ہے، عقیدہ امامت کے بارے میں بتائیں فیضان بھائی کو۔ آپ کا مائک آف ہے اللہ یاری صاحب۔ بھائی دوسرے یہ نیج البلاغہ کو جانتے ہو کتاب کو؟ جی جانتا ہوں، خود ساختہ کتاب ہے، جانتا ہوں اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے؟ کہہ تو رہا ہوں خود ساختہ کتاب ہے، جانتا ہوں میں اس کتاب کے بارے میں، رضی حسینی نے لکھی ہے وہ کتاب اور مولا علی کے نام سے منسوب کر دی ہے۔ ہاں جی، نیج البلاغہ میں بھی ہے بھائی۔ نہج البلاغہ، چلیں آپ مجھے نا نہج البلاغہ کی پہلے وہ ذرا سند ثابت کر دیں، کوئی ایک خطبہ لے نہج البلاغہ کا جس کے اندر سند لکھی ہو۔ نہیں فیضان بھائی یہ تو موضوع اس طرف چلا گیا، انہوں نے کہا اس میں بھی لکھا ہوا ہے عقیدہ امامت، کیا لکھا ہوا ہے وہ عقیدہ امامت پیش کرے نا، پھر یہ سند پوچھیے گا ان سے جی۔ میں 1 منٹ بھائی آپ کو حوالہ دیتا ہوں، 1 منٹ۔ یار حوالہ دے دیں لیکن ساتھ پڑھ دینا، ٹائم ویسٹ نہ کریں لوگوں کا، مائک میوٹ کرتے ہیں پھر 2-3 منٹ بعد آتے ہیں۔ وہ عقیدہ امامت بتا دیں، خود سو آپ نے یاد نہیں کیا، تحقیق نہیں کی ہوئی آپ نے،
وہ تحقیق بتاتے ہیں کہ یہ جی ہمارا عقیدہ امامت کے متعلق یہ عقیدہ ہے اور یہ تحقیق ہے. میں نے تو انہیں کہا تھا کہ بھائی موضوع دیوبندیت ہے، لیکن ان کو شوق تھا زیادہ. کہتے ہیں جی میری تحقیق اپنے حوالے سے پوری ہے، آئیں مجھ سے کوئی سوال کریں. اب سوال کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ وہ دیکھنے دے، یہ دیکھنے دے، یہ دیکھنے دے. آپ اپنا مائک اوپن کریں اور ہمیں بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے بتائیں نا. چلیں ہو گئی ہے، بتی گل ہو گئی ہے. اچھا جی، ان ناؤن صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ. ان ناؤن صاحب آپ مائک ان میوٹ کیجیے گا. یہ اہل تشیع کی تو بتی گل ہو چکی ہے. ان ناؤن صاحب مائک ان میوٹ کیجیے گا. آپ دیوبندی ہیں، اپنا بتائیے گا ذرا. مسلمان ہے صرف، جی مسلمان ہے مسلمان. صرف مسلمان فرقہ ہے، مسلمان فرقہ ہے آپ. ہاں جی آپ کون ہیں؟ آپ نیچے کچھ لکھ رہے تھے تو آپ اہل تشیع میں سے ہیں؟ نہیں ہم مسلمان ہی ہے، یہ ویسے گھر والے دیوبندی ہے. اچھا اچھا اچھا، آپ مسلمان ہیں، گھر والے کافر ہیں یا جہنمی جی ہیں، کیا ہیں؟ آپ مسلمان ہیں اور گھر والے آپ کے جہنمی ہیں، کیا ہیں؟ جنمی سے نہیں، کس نے کہا آپ کو؟ آپ نے کہا نا کہ وہ دیوبندی ہیں اور میں مسلمان ہوں، جی تب تو وہ اس بھی کا مطلب مسلمان بن دیوبندی گئے. جہنمی ہے یا کافر ہیں، کیا ہیں؟ آپ کے گھر والے کافر ہیں، جہنمی ہیں اور آپ مسلمان ہیں. یہ عجیب بات ہے آپ نے کی. آپ کون ہے یہ بتائے پہلے. لو جی، ہم تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ماننے والے ہیں، مسلک اہل سنہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے ماننے والے ہیں. اچھا ہاں جی، تو بتائیں تو آپ کے گھر والے جہنمی ہیں، اب کیا ہیں وہ؟ آپ مسلمان ہیں، وہ جہنمی ہیں، کیا ہیں وہ؟ جنمی کیا آپ کو کیا پتا کدھر لکھا ہوا وہ بھائی جنمی آپ ہے؟ نے خود ہی آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، گھر والے دیوبندی ہیں. میں ویسے نے ہی تو نہیں ہم کچھ بھی تو ابھی کہا کس نے کہا ہے. دیوبندی جنمی ہے؟ دیوبندی کدھر لکھا ہوا جنمی ہے؟ یہ احمد رضا بریلوی کی کتابوں میں لکھا ہوگا نہیں، صرف. میں نے ابھی تو اس پر بعد میں بات ہوگی. آپ نے خود ہی تفریق کی ہے کہ میں مسلمان ہوں، گھر والے دیوبندی ہیں، تو یہاں تو پھر یہاں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ نے پوچھا کون ہے، آپ کون ہے، میں بتایا میں دیوبندی، پھر آپ نے کہا بس مسلمان ہوں میں نے نہیں، صرف اپنا. آپ نے ایسے نہیں کہا، ایسے نہیں کہا. اچھا اچھا، آپ کے گھر والوں کا عقیدہ ہے ویسے کیا؟ یہ دیوبندی جو ہیں آپ نے کہا کہ میرے گھر والے دیوبندی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی تو ہاں، تو آپ کا عقیدہ ہے یہ والا، آپ کے ابو کا عقیدہ ہو یا آپ کی والدہ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ گندے اعمال کر سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، تو پھر وہ دیوبندی کہاں ہوئے؟ دیوبندیوں کا تو یہی عقیدہ ہے. ادھر لکھا ہو کون سی کتاب ہے ان کی؟ ہے ویسے دیوبندی تمہارے گھر والے بھی نہیں ہیں اور تم بھی نہیں ہو، وہ ہمیں معلوم ہے، اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہوتا ہے. خیر، قبلہ فیضان بھائی ہے یہ بھی وہ مرزا انجینئر کے یا پھر اہل تشیع میں سے اصل میں نا سبحان بھائی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو یہ لوگ پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں نا دیوبندی کی، تو آپ ان سے دیوبندیوں کا قائد پوچھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو اب انہوں نے بات کی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور گھر والے دیوبندی ہیں، تو یہ مسلمان ہیں، گھر والے ان کے گویا کافر ہیں اگر انہیں دیوبندی کہہ رہے ہیں تو. جون سی آپ نماز یا پڑھتے گھر وہ والے ان کون کے ہے؟ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں. کیونکہ چیزیں جو کیا ہیں وہ ہوا؟ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، بالکل، بے شک. آپ کے جو والد ہیں انہوں نے مسلمان کبھی کوئی آپ کو دو نصیحت دن کی ہے؟ آپ کے والد نے آپ کو کبھی نصیحت کی ہے؟ کیا کوئی نصیحت انہوں نے کبھی واعظ کیا ہو، کوئی نصیحت کی ہو؟ کی ہے؟ اچھا، تو وہ کیسے کی ہے؟ دیوبندی کا طریقہ یہ ہے نصیحت کرنے کا کہ وہ دوبر میں 16 انچ کی انگلی لیتے ہیں اور ایک بندہ آگے سے عضو تناسل کھینچتا ہے اور باقی کہتے ہیں بڑھوا رے بڑھوا. تو یہ کس نے کیا؟ تو آپ کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے والد کو بڑھوا رے بڑھوا؟
اور انگلی کس نے دی تھی پیچھے سے, اور عضو تناسل آپ کے والد کا کس نے کھینچا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. عثمان بھائی آپ نے ان کا سوال نہیں سنا. کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کون سی پڑھتے ہیں, یہ آگے وہ پلمبری سسٹم شروع ہونے لگا, آپ نے سوال پہ غور نہیں کیا ان کے. ہاں یہ رافضی ہیں, رافضی شیعہ یہ. تو ان سے وہ پھر پوچھیں, میں کیا بندہ بتاؤں, ان کے یہ تقیہ بازی ان کی جو ہے نا, وہ دیوبندیت میں بھی یہی تقیہ بازی ہے, رافضیت میں بھی, شیعہ میں بھی تقیہ بازی بڑی بڑی پڑی ہے ان سے. اچھا ویسے وہ نا شیعہ بھی دیوبندی بھی متا کے بڑے قائل ہیں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ تو آپس میں ملتا جلتا ہے نا ان کا کام. چلو یار یہ بندہ ٹائم ویسٹ ہے. ویسے میرا موضوع ویسے مرزا انجینئر نہیں ہے, کرنی ہے بات اگر مرزا انجینئر پہ تو آ جاؤ, کیا اگر بات کرنی ہے کرنی تو میں تھی؟ کر لیتا ہوں, موضوع آپ نہیں بولے ہے. نا, اس نے سارے بابوں کی منجی ٹھوک دی, آپ کی منجی ٹھوک دے گے. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے والد کو بھی وہ کافر کہتا ہے دیوبندی, آپ نے کہا آپ کی والدہ بھی کافرہ ہے. اب ہم وہ مسلمان بن گئے سارے. اشرف علی اب ہم رسول سارے اس اللہ, کو اشرف سنتے علی نا رسول, بیان, تو مسلمان بن گیا. پہلے تھے کس کو سن دیوبندی کے, تھے, اب ہم مسلمان بن کس گئے کو سن مکمل. کے؟ صرف مسلمان ہونا چاہیے. ایک منٹ خالی ایک مرزا منٹ ایک منٹ نہیں. عثمان بھائی, اس نے کہا ہے کہ پہلے وہ دیوبندی تھے, اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں, یعنی کہ اس کے مکمل والد طور پر. والدہ پہلے کافر تھے, اور کافروں کا نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے, مشرک کا نکاح. اب اس نکاح سے یہ پیدا ہوئے ہیں, تو یہ حلالیاں کے اس میں تو حرامی, بھائی اس سوال کا بریلوی بھی, جواب یہ دیں گے. بریلوی بھی کافر ہے, بریلوی بھی کافر ہے سب سے بڑے. عثمان بھائی اب اس کی شناخت شرک کرنی کرتا ہے پڑے بھائی, گی یہ نا, شرک ہے. کہ یہ جب حلالیاں لا کہ الہ الا اللہ حرامی. کسی بات کو کہہ رہے ہیں, یہ تو دونوں اشرف لوگ علی تھانوی حرامی ہیں. نکلا, یہ تو اشرف علی دونوں لوگ تھانوی نکلا, وہ بھی اشرف علی تھانوی بھی حرامی تھا, اس کا بھی باپ نہیں معلوم, تو یہ بھی آپس میں ان کا بھی نکاح ثابت نہیں ہوا, تو یہ بھی اشرف علی تھانوی ہے, یہ تو دوسرے. اچھا احمد رضا بریلوی کا پتہ بھی ہے, کافر سب سے بڑا غیرت. یہ دیکھ گالیاں دے رہے ہیں, کتنے بڑے یار یہ گالی باز ہیں. آپ اچھا وہ جو آپ کافر. کی والدہ ہے نا, میری بات سن, یہ نیچے نہیں نیچے اتارنا تھا پھینکیں اس ٹائم. یار, دفع کریں ان لوگوں کو, علمی گفتگو کوئی اشرف کر نہیں علی سکتے. اشرف علی تھانوی جو ہے, دیکھو میں کوئی گالی تو نہیں دے رہا, ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ نامرد تھا اور قاتل نسل, اس نے دوا کھا لی تھی, تو یہ تھانوی خود سے ٹپک پڑا. ٹھیک ہے, ہم نے تو خود سے نہیں کچھ کہا, نہ کوئی ہم نے گالی دی ہے. اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ پکے سچے مسلمان ہیں, تو تمہاری ماں اگر دیوبندی ہے وہ تو مسلمان مان رہی ہے, اور تم نے خود اپنے آپ کو حرامی ثابت کر کے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا. تمہارا باپ جو ہے وہ اشرف علی تھانوی کو ماننے والا اگر ہے, تو وہ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مسلمان پکا سچا مومن مانتا ہے, تو تم نے خود کو حرامی کہہ دیا. یہ ہوتی ہے اصل حرامیوں کی, جن میں اصل میں خطا ہوتی ہے متا کی, تو وہ دیکھ لیں, وہ سب سامنے آ گئی. اچھا ہمارے ساتھ ہیں عبد المصطفیٰ اتاری بھائی ہیں ہمارے ساتھ. جی عبد المصطفیٰ اتاری بھائی, السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ کا, خیریت سے؟ الحمدللہ, الحمدللہ. جی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, یہ دیوبندی فرقہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اس کے لیے تو رائے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو جب شروع سے ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گند ہی گند دیوبند, دوبر تو بلند ہیں. ہمارے تو الحمدللہ والدین نے ہماری اچھا مٹی کے یہ اندر اعلیٰ حضرت کو ڈالا ہے. دوسری چیز ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں نا, ان میں اکثر جو ہے نا کوئی پلمبر والا ہوگا, یہ جو ابو جان کے نام سے تھا پہلے, یہ تو دوبارہ آیا ہی نہیں ہے یہ بیچارہ. تو اب یہ ہے کہ یہ جو مفتی صاحب ہیں, مجھے نام ان کا پتہ نہیں ہے, اسسٹنٹ سرجن جن کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے, تو اگر ہم تھوڑی سی گفتگو مہذب کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. باقی دلائل الحمدللہ اہل سنت کے پاس ڈھیروں ڈھیر دلائل موجود ہیں, اور اس قدر دلائل موجود ہیں کہ کسی دیوبندی, کسی وہابی, کسی اہل حدیث, کسی شیعہ کے پاس اتنے دلائل موجود نہیں ہیں. عبد المصطفیٰ تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کو ہم سمجھانے کے طریق پر گفتگو کرتے ہیں, یہ آگے سے کیا کرتے ہیں, یہ گالیاں دیتے ہیں. تو جی وہ ہم میں نے مہذب سنا ہے. گفتگو, ایک منٹ بات سنیں نا, میری بات سنیں. مہذب گفتگو سے مراد کیا ہے کہ اگر ان کے گھر کا حوالہ پڑے تو یہ بے ادبی یا ان کی توہین, یا ہم نے کوئی گالی دے دی ہے, ہم تو ان کے گھر کا حوالہ پڑھ کے سنا رہے ہیں, کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہے. ہم جی اپنی وہ تو طرف سے مجھے کوئی پتہ ہے, بات آپ نے, ایسی کریں. جی 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 وہ مجھے پتہ جی ہے کہ ٹھیک آپ ہے. نے وہ جو ہے نا وہ کتاب سے حوالہ دیا ہے. فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں,
اور جو ہے وہ جو ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بک لکھی ہے وہابیت مذہب جو لکھی ہے اس کے اندر سارے حوالے کے ساتھ ہر چیز موجود ہے. مگر میں سمجھتا ہوں نا کہ براڈس پہ نا بہت سارے لوگ اور بھی جو نیچے آ رہے ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں ان میں کئی جو ہے نا وہ اور قسم کے لوگ بھی کفار ٹائپ بھی لوگ ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ اہل سنت کا خاصہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ حوالے دیتے ہیں, ہمارے عام گالیاں شالیاں نہیں دیتے, نہ ہی ہمارے اندر کوئی ایسی. تو جی یہ ایسا ہو جائے کہ اگلے کو حوالہ پیش کر دیا جائے بھائی ایسے بات ہے. یہ جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں نوجوان ہیں میرے خیال میں نا, تو نوجوان جو ہوتے ہیں نا بیچارے وہ ویڈیوز سے متاثر ہوتے ہیں. کبھی طارق جمیل سے متاثر ہو گیا, کبھی طارق مسعود کمینے سے متاثر ہو گیا, کبھی مرزا جہنمی سے متاثر ہو گیا. تو ایسے جو لڑکے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی ہیں یہ ہوتے تو ہمارے اپنے ہی ہیں نا, تو ان کو جو ہے نا ہم کوشش کریں. اگر ویسے تو پلیتی میں چلے جائیں تو پلیتی سے پاکی کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ حوالے جات کے ساتھ ماشاءاللہ اچھی آپ نے پہلے جو شروع میں جو بات کی ہے, جو میں نے کافی دیر پہلے میں نیچے بیٹھ کے سنتا رہا ہوں, تو چونکہ میری کلاس ہو رہی ہے اور کلاس اینڈ ہو جی گئی عبدال میری نا. بھائی بہت شکریہ, بالکل ایسے ہی کریں گے. بس اللہ کرے کہ کوئی تحقیق کرنے والا سمجھنے والا اور کوئی ہماری بات اور یا اپنی بات بتانے والا آئے نا, تو پھر ہے یہ ایسے مکس سی کھچڑی کوئی بن کے آئے نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا تو میں نا چلیں ابھی آپ کا تقریباً میرا مشورہ خیال لیا. ہے جی پیارے بھائی میں ابھی تقریباً 2 مہینے بعد آیا ہوں نا اس پہ ٹک ٹاک پہ. جی جی وہ ہوا اس طرح کہ پہلے بھی نا اسی طرح کی براڈس پہ جو ہے نا وہ قادیانی آ جاتے اور وہ بکواس کرتے, پھر کبھی کوئی آ جاتا کبھی کوئی, پھر میں نے خود جو ہے نا یہ چھوڑ دی تھی. تو بالکل میرا جو ہے ٹھیک نا ہو وہ گیا. دل ہی اچاٹ ہو گیا کہ یار ہماری اس قدر یہاں پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو سمجھ لیں کہ جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. نہیں انشاءاللہ. جو اچھا مصطفیٰ بھائی نیچے کافی کالر ہیں, تو آپ تشریف رکھیں, مائک میوٹ کر لیں, تشریف رکھیں جی آپ. جی میں ہاں آپ تشریف رکھیے گا. حمزہ بھائی ہیں, حمزہ بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کر لیں. حمزہ بھائی میرا ایک سوال ہے, وہ کہتے ہیں. جی حمزہ بھائی اپنا السلام سوال. علیکم وعلیکم السلام. بھائی. اذان ہو رہی ہے, میں اذان سن کے پھر سوال کرتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اسد بھائی ہیں ہمارے ساتھ, اسد جوید بھائی ہیں. جی اسد جوید بھائی. اسد جوید جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اسد بھائی. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سب, خیریت ہے سب بھائی, ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. جی آپ اپنا تعارف کروا دیں اور یہ دیوبندی فرقہ کے بارے میں آپ کا. الحمدللہ. میں نا جی میں اسد جاوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی اصل میں بات سن رہا تھا, آپ کی براڈ پہ آیا تھا. اصل میں بات چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں سب بھائیوں سے کہ جتنے بھی ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں نا, جو بڑے فرقے ہیں, وہابی, سنی, شیعہ اور دیوبندی, یہ وہ فرقے ہیں جو بڑے ہیں. تو ان کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں, اگر کسی نے اپنی کتاب میں یا کسی کے شاگرد نے اپنی کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کی, اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو وہ باتوں کو پکڑ کے کسی کے پاس سچی اور کسی کے پاس جھوٹی ملا کے ایک دوسرے کو اچھالتے ہیں نا, تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ اس وقت جو اٹھا رہے ہیں نا وہ بغیرت کے بچے مرزئی ہیں. اب میری ڈیبیٹ چلی ہے مرزئی کے ساتھ, کل 3-4 دفعہ جب میں بات کرتا تھا نہیں نا جو مختصر اس کو, میری بات سنیں, مختصر اپنی رائے دے دیں. یہ جو آپ کی رائے آپ نے دی ہے, کیا یہی آپ کی رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ جو بات اوپنلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں نا سب لوگ, وہ ان باتوں کو پوائنٹ آف لے کے نا, تو بعد میں سادہ لوگ بندوں جن کو معلومات نہیں ہوتی نا, ان کو وہ بہترین قسم کا ذلیل کرتے ہیں اور اپنے مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کا ٹھیک ہو گیا. شدید ترین نقصان ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی مسلک ہو, نبی اور خدا تو سارے ایک کو ہی مانتے ہیں نا, طریقے سب کے ٹھیک ہو الگ گیا. الگ ہیں. چلیں اپنا وہ مائک تو میوٹ نبیوں کریں, ہی ایک نیا لے آئے ہیں. اپنا ایک مائک میوٹ کریں نا, مائک میوٹ کریں. مائک میوٹ کریں.
جی شور آ رہا تھا آپ کی طرف سے. آپ نے کہا کہ وہ جو قادیانی ہے نا وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم دیوبندی یا وہابی یا کوئی بریلوی یا کسی کی بھی ایسی کوئی بات کریں گے تو اس سے وہ بڑا فائدہ اٹھائیں گے, ان کو بڑا فائدہ ہوگا. تو وہ جو فائدہ اٹھا چکے ہیں آج سے 150 سال پہلے, اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس فتنے کو الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے اچھے طریقے سے اس کو ختم کیا, دبایا اس کو. حمزہ بھائی آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے, اب اس کو دبایا, ٹھیک ہے, لیکن اسی کو اب دوبارہ سے عین اسلام بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے, ٹھیک ہے, جبکہ قادیانیت کا ایک طرف سے تو رد کر دیا جائے, قادیانیت کا ایک طرف سے اس کو بھی رد کر دیا جائے. لیکن یہ اپنی انہی باتوں کو جن کی وجہ سے قادیانیت نے پروان چڑھایا اپنے آپ کو, ان دعویٰ جات کو, انہی کو یہ عین اسلام بنا کر پیش کرے. ابھی یہ مفتی طارق مسعود ملعون نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے, ٹھیک ہے, وہ نیچے ان کا یہ دیکھ لیں, وہ مفتی آیا جو کہتا ہے کہ مفتی طارق مسعود جنت کے سرداروں کا سردار ہے. ابھی اس کو میں نے میوٹ کر دیا. تو خود ہی اپنے رشید گنگوئی کو وہ گالیاں نیچے دیتا رہتا ہے. اپنے رشید گنگوئی جو کہتا ہے غوث اعظم ہے, وہ اس کو نیچے بیٹھا گالیاں دیتا رہتا ہے. یہ ان کے مفتیوں کا حال ہے. کہتا ہے مفتی طارق مسعود ملعون جو ہے گستاخ رسول, گستاخ اللہ, گستاخ صحابہ, کہتا ہے جنت کے سرداروں کا سردار ہے وہ. تو جب اس کو عین اسلام بنا کر معاذ اللہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا, اور دیوبندی وہ قادیانی کہے گا کہ بھائی تمہارے جو ہیں وہ ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, گستاخوں کو, اور جب تمہارے مولوی کرتے ہیں گستاخیاں, ان کے بارے میں آپ کا کوئی قانون نہیں ہے, تو ادھر نہیں شرمندہ ہوگا مسلمان؟ بالکل شرمندہ ہوگا. اور اس کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, پوری ٹک ٹاک پر اور پورے یوٹیوب کے سوشل میڈیا پہ انہوں نے علماء اہل سنت جو ہیں ان کو گالیاں دیں, اکابرین اہل سنت کو دیوبندیوں نے گالیاں دیں. پھر انہوں نے وہ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے لے کر آگے جتنے اکابرین ہیں, علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, ان کی عبارات کے اوپر غلط جھوٹ بول کر, ان کی قط و برید کر کے, اپنے مفتی ملعون طارق مسعود کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی کا دفاع کیا. یہی دفاع جو ہے وہ آج سے 150 سال پہلے اپنی یہ گستاخیوں کا کرتے آئے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ گندے اعمال کر سکتا ہے, نبی کا علم جو ہے وہ جانوروں پاگلوں جیسا ہے, نبی کا علم تو ثابت ہی نہیں ہے, جبکہ شیطان کو علم غیب جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے معاذ اللہ. تو اس طرح کی فتنے انہوں اور ختم نبوت جی آخری جو ہے وہ صرف عوام کا خیال ہے, آخری معنی, جبکہ اہل فام کے نزدیک تو آخری میں کچھ فضیلت ہی نہیں ہے. اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا. اسمبلی میں اس تحریر کا, اس عبارت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا, اپنی کتابوں میں یہ لکھ کر انہوں نے دیوبندی کی اس تحریر سے فائدہ اٹھایا. فائدہ تو وہ تب سے اٹھا رہے ہیں 150 سال سے. تو کیا کر لیا دیوبندیوں نے؟ قاسم نانوتوی کے اوپر لعنت ڈال دی؟ نہیں ڈالی. فائدہ تو وہ 150 سال 200 سال سے اٹھا رہے ہیں. چشتی رسول اللہ تے اور لعنت پائی کر دیں گل چشتی رسول اللہ تے اشرف علی رسول اللہ پارٹی کر دیں گل. لعنت پائی ہے کہ نہیں یار تھلے بہ جا, اپنی باری پہ بات کرنا. وہ بھائی نے بڑے اچھے مہذب سے بات کی ہے, تو میں بھی مہذب انداز سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ آج تک تحذیر الناس کا حوالہ دے کر فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیا دیوبندیوں نے اس کا انکار کر دیا؟ نہیں کیا. آج بھی جبکہ ان سے مناظرے ہو چکے ہیں, ان مناظروں کے رزلٹ دیکھ لیں کہ دیوبندیوں کے جو مفتی ہیں سند یافتہ, انہوں نے لعنت ڈال کر قاسم نانوتوی کے اوپر, جو کہ علماء حرمین شریفین سے کفر کا فتویٰ ہے ان پر, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے ان کے اوپر, تو انہوں نے مفتیان اکرام نے جو ان مناظروں کے بعد لعنت ڈال دی ہوئی ہے, تو انہوں نے چھوڑ دیا. قادیانی نہ فائدہ اٹھائے بھائی, ان عبارات کے اوپر لعنت ڈال دو, ٹھیک ہو گیا. تو یہ فائدہ جو ہے میرے بھائی وہ پہلے سے بھی اٹھاتے آئے ہیں, اب بھی فائدہ اٹھائیں گے. اب میری بات ہوگی یہ تب بھی فائدہ اٹھائیں گے, وہ مسلسل فائدہ ہی اٹھائیں گے. تو یہ جو گستاخی کی ہے اس نے ملعون نے, تو قادیانیوں نے کیا سوشل میڈیا پہ فائدہ نہیں اس کا اٹھایا؟ سوشل میڈیا پہ ننگا کیا انہوں نے امت مسلمہ کو اس ملعون کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ تمہارا قرآن غلطیوں سے بھرا ہوا ہے, اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہو قرآن کو کہ تمہارے نبی وہ ہیں, تم ہمارے نبی پر, یعنی کہ وہ جس کو مرزا غلام قادیانی کذاب کو وہ مانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اعتراض اٹھاتے ہو, تو تمہارے نبی کو تو وہ تمہارا مولوی کہتا ہے ساری زندگی ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اور قرآن میں وہ غلطی ہوئی ہے, تو آج تک وہ غلطی ویسے کہ ویسے چلی آ رہی ہے. تو کیا انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا؟ اٹھایا ہے میرے بھائی. تو جو بات چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو, اس نے غلط کی ہے, اس کو غلط کہیں گے. قادیانیوں کے سامنے بھی کہیں گے, ان کے سامنے ہم تعویلیں نہیں کریں گے.
قادیانیوں کے سامنے بھی کوئی کافر آئے گا، یہودی آئے گا، عیسائی آئے گا، اپنا ہو بیگانہ ہو، اس نے غلط کی ہے تو غلط کو غلط کہیں گے ہم. ٹھیک ہے جی. چلیں جی آگے آ جاؤ جی. لالا راجپوت بھائی اپنا تعارف کرواؤ تو پھر کرتے ہیں بات آپ سے. یا دیوبندی فرقہ کے بارے میں اپنی رائے تو دو نا آ کے پہلے. آؤ اوپر، گالیاں بعد میں دینا. یہ وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے تھک سیکر، جو ٹروتھ سیکر کے نام سے، دیکھ لو. یہ اپنی براڈ پہ بیٹھ کے کیا یہ مفتی طارق مسعود ملعون کی جو گستاخی ہے، ان سے پوچھ لیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم بات کریں تو فائدہ اٹھاتے ہیں جی. ہم بات کریں اور رد کریں اس ملعون کا تو ہمیں آ کے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ قادیانی فائدہ اٹھائیں گے. تو جو تمہارے اس مفتی نے کیا اس کا فائدہ نہیں اٹھایا قادیانیوں نے. بھائی اس کو خود مانتے ہیں، قادیانی مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبی جو ہے وہ قاسم نانوتوی نے بنایا، دیوبندیوں نے بنایا. وہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں، وہ آج تک اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. السلام جی علیکم. فیضان بھائی. جی حمزہ بھائی وعلیکم السلام. اچھا، یہ فیضان بھائی سے پوچھنا تھا، انہوں نے نا ایک بات کی ہے، وہ اللہ دیا شیعوں کی جو کتاب ہے وہ حضرت علی سے منسوب کرتے ہیں، اس کی نا تھوڑا ڈیٹیل بتانا. وہ کیا نام ہے، وہ کیا حساب ہے اس کا؟ نام بھی ذہن سے نکل گیا، ابھی نام لیا تھا. ناج البلاغہ جو نام لیا اس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے سارے بابے دے شاہی کوئی نہیں. نہیں، ایک نبی کے مرزائی جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے سارے بابے دے شاہی کوئی نہیں. مرزائی نکل چھوکرا اترو، آ گیا جی. چل بریلوی دیکھ پارٹی لیں نکل. نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے سارے بابے دے شاہی کوئی نہیں. یہ دیکھ لیں جی، مرزائی چھوکرا دیکھ لیں. یہ بھی اہل تشیع رافضی دیوبندیوں سے نکلے ہوئے. بس بابے شے کوئی نہیں ہے، نبی وہ کہتا ہے نبی بھی شے کوئی نہیں ہے. تیری امی کا اور بندہ نبی معاذ اللہ جیسے اسماعیل دیلوی دیوبندیوں کا، اس نے بہن کہا چوت کتی کا بچہ. اچھا بات تو سننا. وہ شاہی کوئی کہتا نہیں، ہے بابے امام دے حسن شاہی تے کوئی نہیں، شے بابے دے کوئی نہیں، شاہی کوئی مولا نہیں، علی تے شے کوئی نہیں، امام بابے حسن تے بھی شاہی شے کوئی کوئی نہیں. نہیں ہے. بابے تے تو امام علی بھی ہمارے بابے ہیں، وہ کہتا ہے وہ شے کوئی نہیں. جبکہ وہ کہتے ہیں نبی جیسا ہے کوئی نہیں، وہ تو کہتا ہے خود نبی شے کوئی نہیں ہے معاذ اللہ. جیسے اسماعیل دیلوی نے کہا تھا کہ یہ جو انبیاء اور اولیاء ہیں معاذ اللہ یہ ذرہ ناچیز سے کم تر ہے، شے کوئی نہیں. یہی وہی توحید بیان کر رہا ہے. وہ اسماعیل دیلوی بھی کہتا ہے کہ جناب یہ انبیاء اور اولیاء معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. خود مرزا انجینئر جو ہے وہ اس کو گستاخی کہہ چکا ہے، اور خود اپنے پمفلٹ میں اپنی تقریروں میں جناب اس کو بیان کر رہا ہے کہ انبیاء اور اولیاء یہ تو شے کوئی نہیں، پیشاب نہیں روک سکتا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اور قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. قادیانیوں کا عقیدہ پڑھ لیں، یہی دیوبندیوں سے لیا ہوا عقیدہ. وہ کہتے ہیں شے کوئی نہیں. قادیانی ہیں وہ کتب اس کے، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو. تمہارا جتنا بھی تحریرات کا معاملہ ہے وہ قادیانی نے پورا کا پورا اپنی کتابوں میں نوٹ کیا ہوا ہے اس نے. تم کہتے ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کبھی اعمال کر سکتا ہے. تو مرزا قادیانی نے خود کہا اللہ کی ذات کے حوالے سے، اس نے کہا کہ نبی ایک بندہ زانی، شرابی، چوڑا پنگی، اس کی ماں زانی، وہ زانی اور لوگوں کا گند اٹھاتا ہے، جیل میں جا چکا ہے، اللہ اس کو بھی نبی بنا سکتا ہے. کیوں؟ دلیل ہے جی ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیوبندی کا بھی قیدہ ہے یہی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہترین مرد چنتا ہے امت میں سے. تو جب وہ ایک زانی کو معاذ اللہ نبی بنائے گا تو اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا کہ ایک طرف تو اللہ یہ فرما رہا ہے، دوسری طرف ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ ایک جھوٹے قذاب کو، زانی کو نبی بنا دے. ٹھیک ہے، تو دلیل یہ دے دے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو قادیانی نے انہی عبارات کا تو فائدہ اٹھایا. اچھا جی، ہارون صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ. جی فیضان بھائی اب آپ گفتگو کیجیے گا. اور کاشف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیمان بھائی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی آپ موجود ہیں؟ کاشف بھائی اگر آپ موجود ہیں تو آپ بھائی گفتگو جان کر میں لیں. آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. ہیلو کاشف بھائی. عثمان بھائی ناشتہ کر رہا ہوں، ابھی شروع ہی کیا میں نے. ہیلو مینو نہ کرن دیں، چلو کریں آپ. جی ہارون بھائی آپ کریں سوال. تو ہمارا بھی سوال ہے کہ یہ جی دیوبندی فرقہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اپنا.
جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج امت مسلمہ رسوا ہو رہی ہے، ہر جگہ پر مار پڑ رہی ہے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، جو ایک دوسرے کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہو، اس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ہر جگہ سے جو ہے مار کھا رہی ہے۔ یہ آپ مولویوں کی وجہ سے کیوں نہیں آپ یہ حرکتیں چھوڑتے؟ جو بندی کافر، یہ کافر، وہ کافر، کیوں نہیں آپ یہ کام چھوڑتے؟ جی اچھا ویسے وہ جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے جو خوارج کو اور صحابہ نے خوارج کو کافر قرار دیا، اور جی وہ بھی تو امت مسلمہ میں سے تھو، اور خوارج کو کافر کیوں قرار دے دیا، تفرقہ پھیلا دیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ایسے ہی علماء حرمین شریفین نے فتویٰ دیا دیوبندیوں کے اوپر، تو ادھر رسول تمہارا اور ہے، ادھر رسول اور ہے، کیا میری کہتے بات ہو اس سنیں، پر؟ جس بات میں مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج دور ایسا ہے، آپ کو چاہیے کہ مسلمانوں کو سب ایک جگہ پر بیٹھنا چاہیے، چاہے پاکستانی ہو کوئی بھی ہو۔ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو آپ سوال کر دیتے ہیں ایک مسلمان کے ساتھ، وہ سوال کرتے ہیں وہ نہ جواب دے سکتا ہے، نہ وہ آپ اس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں، یہ آپ کیوں نہیں کام چھوڑتے؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک جس ہو بات عثمان میں بھائی، میری پہلے بات میں آپ کو تھوڑی جی سنیں، میری پہلے میں تھوڑی آپ سی کو بات جواب سنیں دیتا ہوں نا، جی۔ جواب دیتا جس ہوں آپ کو، بات میں اچھا مسلمان جواب دیتا کے ہوں آپ کو، ساتھ جواب دیتا ہوں۔ ابھی تو آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، نہ اپنا اظہار کیا دیوبندی فرقہ کے بارے میں جواب دیتا ہوں۔ فضان بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فضان بھائی آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ آپ کی طرف اب آئیے عثمان بھائی اب آواز؟ آئی ہے، جی بولیے۔ اچھا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حمزہ بھائی یہ جو کتاب ہے نا نہج البلاغہ، یہ لکھی ہوئی ہے رضی حسینی کی کتاب ہے، یہ تقریباً 3 صدی کا یہ بندہ ہے کم و بیش نا، اور اس نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر کہیں پر بھی اس نے سند نہیں لکھی کسی بھی خطبے کی، اور لکھ دیا کہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا خطبہ ہے۔ تو جب سند ہی ثابت نہیں ہے ایک چیز کی، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ مولا علی کا خطبہ ہے؟ اور اس نے کتاب کس طرح لکھی ہے، اس کا نا بچپن کا واقعہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے۔ حمزہ بھائی آپ کا نا شور آ رہا ہے، ذرا مائک میوٹ کر لیں۔ اچھا بچپن کا اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے استاد اسے کہتے ہیں کہ بتاؤ عمر کی اعراب عمر کی نشانی کیا ہے؟ اب اس نے یہ نہیں سنا کہ اعراب کیا، اعراب کس نے کہا، اس نے صرف اتنا سنا ہے کہ عمر کی نشانی کیا ہے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ بغض حیدر، یعنی کہ مولا علی کا بغض معاذ اللہ ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جو بچہ 5 سال کی جس کی عمر ہے اور اس کے اندر شروع سے ہی اتنا بغض ہے حضرت عمر کے بارے میں، تو بڑا ہو کر جب اس نے وہ کتاب لکھی ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر سے ٹھیک بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے 99% جو ہے وہ غلط لکھی ہے۔ اب یہ وہ کتاب جب لکھے گا تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ وہ کتنا کو غیر جانبدار ہو کر کتاب کو لکھے گا، بس یہی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی بھائی میں نے یہ اس لیے پڑھا جس طرح نا ہمیں بھائی عثمان بھی اور کافی اور دوست، میں تو نہیں، یہ سارے نا قادیانیوں کی کتابیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کا رد کر سکے جو کہ انہوں نے فضول بکواسیات لکھی ہیں۔ اسی طرح یہ جو باتیں یہ اہل تشیع بتاتے ہیں ہمیں، آج کے اہل تشیع جو بتاتے ہیں جی یہ اس طرح ہو گیا، ہم اس لیے صحابہ کو گالی دیتی ہیں، تو نہج البلاغہ تو یہ ان کا بھی رد کر رہا ہے۔ تو یہ تو پڑھے انہوں نے خود بھی نہیں ہے، ویسے ہی منہ اٹھا کے لڑنے آگے اور گالی گلوچ ہے۔ اگر یہ اس میں بھی پڑھیں تو آدھے تو ان پر پابندیاں تو ہم سے زیادہ ان پر لگیں گی۔ نہج البلاغہ جو ہے نا وہ ان کے بھی کئی عقائد کا رد کر رہی ہے اور کئی باتوں کا ان کی رد کرتی ہے، جب ہم کیونکہ ہمارے لیے تو وہ حجت نہیں ہے کتاب، ہمارے لیے تو اہل سنت کے جو ماخذ ہیں وہ حجت ہیں، اہل سنت منہج حجت ہے، تو ان کی کتب جب ہم ان کے لیے پیش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ ہاں جی وہی بات بتا رہا ہوں، میں نے پڑھی ہے نا، تو وہ قرآن تو پاک اور ان حدیث کے کو عقیدے چھوڑ کی کر رد آپ کرتی ہے۔ حمزہ بھائی ایک منٹ مائک میوٹ کا، جی ہارون شاہ جی بولیں، ذرا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں کہہ رہا ہوں اللہ کا قرآن اور حدیث بہت زیادہ ہے ہمارے لیے، تو وہ چھوڑ کر آپ دوسری کتابوں میں کیوں پڑھتے ہیں جس سے فتنہ ہو اور فرقہ بازی ہو؟ اچھا آپ اپنا تعارف کروائیں، اہل تشیع جی ہے یا اہل سنت ہے؟ میں مسلمان ہوں، لیکن میں یہ آپ کی روز ادھر جو باتیں ہیں نہیں، وہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ آپ اہل سنت ہیں کہ اہل تشیع؟ جی صرف اور صرف مسلمان ہوں، دین ابراہیمی، دین اچھا محمدی ہے ٹھہر میرا۔ جائیں، دین جی ابراہیم پر ہیں آپ؟ جی دین محمدی، دین ابراہیم تو یہودیت ہے۔
اللہ معاف کرے, تم تو پاگل لگتے ہو مجھے یار, کیسی بات کر دی. مان بھائی بتائیں ذرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ کیسی یہودی آپ نے تھے کہ بات- نہیں؟ یا اللہ میری توبہ, یہ کون ہے اللہ معاف کرے, یہ جو او میرے اللہ. یہ آپ کو پھکی ہے, اہل تشیع جو ہے نا ان کو ہم پھکی دیتے ہیں. جی وہ ان کی مراد جو ہے نا, ان کی مراد کیا ہے وہ آپ سمجھے نہیں. مجھے تو آپ پہ ہنسی آتی ہے, آپ وہ باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی مسلمانوں میں تعلق ہی جی نہیں ہے. بالکل, میں نے آپ کو کہا تو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آگے ماننے والے, کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی ہے, پاک میں اور لکھا وہ تو نہیں فی ہے, الحال یہودی ہیں, قرآن وہ تو پاک فی میں الحال نہیں. یہودی ہیں. میری تو بات سنیں نا, آپ یہودی کرتے رہیں. کدھر لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے مسلمانوں ان سے کہو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہاں پر لکھا بتاؤ ہے, نا, دکھائیں نہیں لکھا ہوا. کہاں پر لکھا ہے, پڑھ کے سنائیں مجھے وہ آیت. آپ پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک؟ آپ وہ آیت پڑھ کے سنائیں نا, کہاں پر نہیں, لکھا ہے؟ آپ پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک, میں آپ کی بفضل ہی حرکتوں سے تعالیٰ مجھے قرآن نہیں پاک لگتا ہے. آپ نے پڑھا کہا ہوں, کہ اور 8 سال آپ ہو نے گیا میں بولا قرآن کہ پاک پڑھا بھی ابراہیم رہا کے, ہوں. بتائیں کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ؟ آپ جو ہے نا میرا میک بند کر دیتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ میرے ساتھ بات کریں, کیوں میک بند کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں, میک تو بند نہ کرے, پھر میں کیسے نہیں میں نے مائک نہیں بند کیا, میں نہیں مائک بند کرتا. آپ بتائیں کہاں ان پر کی لکھا ہوا آواز بہت کم آ رہی ہے ہارون. جی ایک تو کسی کی بات میں بیچ میں بولنا نہیں آپ نے, دوسرا آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جب وہ بات کریں تو بیچ میں ٹوکنی نہیں ہے بات, اپنی بات کر کے مائک جو ہے نا وہ خود ہی بند کر دیا کرو. جی اب کرو بات. جی, میں کہہ رہا ہوں آپ نے بولا ابراہیم جو ہیں ان کا, آپ وہ بتائیں نا کدھر لکھا ہوا ہے کہ وہ یہودی تھے, یہ بھی بتائیں. اس نے عثمان بھائی کیا کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوں, یہی اس نے بات دین کی ہے. محمدی, دین ابراہیمی, جی میں ایسی بات کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہو, تو ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے, ان کے جو آگے پیروکار بنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے, وہ تو سارے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کہلائے. اور بنی اسرائیل کون تھے؟ یہودی تھے سارے. یار پھر آگے سے عیسائی بنے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہلانے والے سارے عیسائی کہلائے. تو پھر قرآن پاک آپ نہیں پڑھے ہوئے. یہودیت اور عیسائیت میں سے ہیں غالباً. آپ جو ہے نا قرآن پاک پڑھے ہی ہوئے نہیں, صحیح بات ہے, آپ نے پڑھے اچھا, آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ اگر چلے آپ سورہ نے پڑھا فاتحہ ہو, سنائیں مجھے نہیں سورہ فاتحہ فاتحہ سنائیں. مجھے الحمدللہ آتا ہے, لیکن آپ کی سنائیں نا, حرکت سوال اور ایسے ہیں, جناب بات سنائیں تو ایسی ہے. صحیح, میری تو بات سنائیں سن, کہاں پر لکھا میں آپ کو سورہ بقرہ جو ہے وہ سنا السلام سکتا ہوں علیکم. پوری. وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم السلام جی رحمۃ اللہ. میں آپ کو سورہ بقرہ سنا سکتا ہوں پوری, وہ ہارون بھائی کیسے ہیں؟ جی ہارون بھائی بھائی, شکر اللہ کا, جی شکر ہے بھائی اللہ وہ کا. چھوڑیں, یہ مولوی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, پتہ نہیں نہیں کیا مولوی سارا نہیں دن یہ بھائی, دماغ پھر بھی کھاتے رہتے ایسے ہیں, ان نہیں کو پتہ کرنا ہی نہیں چاہیے. کسی جس بات میں کا. میری تو بات سنیں نا, ہاں جس میں اختلاف ہارون بھائی, مسلمانوں ان میں کو ہے, تو وہ پتہ بات ہی نہیں نہیں کسی سنی. بات کا, یقین کریں. پتہ نہیں کیسے آپ بھی مائک پہ آ کے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھا تو کریں یار تھوڑا سا, ہے نا ہارون بھائی؟ اچھا وہ چلے گئے ہیں. ایک منٹ مولوی, ایک منٹ گیم پان دے ذرا. میں تواڈے نال وڈا ہارون مولوی بھائی, پان لگیا ویکھیا, میں کرے تواڈے نال نہ پائی ہوے گیم. ہارون بھائی مجھے ذرا نا یار دعائے قنوت تو سنا دیں پلیز. دعائے قنوت بھی سنانے ہیں تانوں, سورہ بقرہ پوری نہیں پوری سنا دینا پلیز. یہ کیا یار نہیں سورہ بقرہ بےہودہ میں تانوں ان سنا پڑھ دوں. جاہلوں کی طرح آپ لگے ہوئے. میں دعائے گل قنوت سنا دیں. تو مولوی صاحب غصے نہ ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, فٹافٹ سنائیں. میں آپ کو سورہ بقرہ سے شروع نہیں کرتا میں ہوں. آپ کو نہیں, آپ دعائے قنوت سنائیں, اس کے بعد سورہ دعائے بقرہ قنوت سنا تو دینا. جلدی چھوٹی کریں, سی ہے, میں شاباش, آپ کو پوری جلدی کریں سورہ فٹافٹ. بقرہ, میں سورہ بقرہ بھی پوری سنا دیجیے گا, دعائے قنوت سنا دیں یار, جلدی کریں فٹافٹ, ٹائم نہیں ہے. یار عجیب, آپ جو ہے نا بہت زیادہ جو یا ہے نا کہہ دیں کہ آپ غصے کو میں نہیں آتی, یا کہہ دیں نہیں یار, آتی. اللہ معاف کرے یار, کیوں نہیں آتی, کیوں نہیں آتی یہ تو بتائیں. سنائیں, ہم فٹافٹ سنا دیں فٹافٹ, جلدی 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 فٹافٹ جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں. آپ مجھے جو ہے نا, مجھے تو آپ کی بسم سمجھ اللہ نہیں الرحمن آئی. آپ الرحیم. ایسے غصے میں آئے ہیں جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ نے سوال نہ وعلیکم دکھانا السلام ہے, بس ورحمۃ تو اللہ بیٹھے ہوئے. وبرکاتہ. یہ ان کی اوقات ہے, یہ سورہ بقرہ سنائیں گے, نہ ان کو سورہ فاتحہ سنائی انہوں نے, نہ انہوں نے دعائے قنوت سنائی. یہ سورہ بقرہ سنائیں گے ہمیں. سبحان اللہ, ویری گڈ. آپ فیضان تو بھائی, بہت زیادہ جلدی میں مجھے لگتے ہیں, جلدی جی میں. جی بالکل بالکل, چلیں سورہ بقرہ سن لیتے ہیں جی. سناؤ یار سورہ بقرہ سناؤ. آپ کو کیا سنانا ہے, آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں ہر چیز, یا آپ جو ہے ڈرامے بازی. چلو کر لو گل. اب وہ کہہ رہے ہیں کیا سنا, بھی کہہ رہے ہیں میں سورہ بقرہ سناؤں گا, اب کہہ رہے ہیں کیا سنانا ہے.
سورہ بقرہ یہاں سے سنائیں ذرا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي سورہ الْأَرْضِ بقرہ کی آیت نمبر 30 خلیفہ. یہ پڑھ رہے ہیں. کیا ٹھیک سے ہے سنائیں؟ مجھے سارا آتا ہے. سورہ بقرہ سنائیں یہاں سے، آیت سنائیں نمبر یہاں 30 سے. ہے یہ. میں نے او آپ کو نمبر بھائی بتا دیا سناؤ ہے تو مجھے یار، آتا سناؤ کیا نہیں. لکھا ہے. اچھا تو سناؤ نا، سناؤ. کیوں نہیں سنا دے؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو آیت مبارکہ پڑھ کے سنا دیا، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کافر ہو؟ وہاں پر تو نہیں، آپ کی باتوں سے جو ہے مجھے راہگری ہو رہی ہے. ہاں تو قرآن نہیں پڑھ سک رہے تم؟ قرآن ہی یہ تمہیں نہیں پڑھ پڑھنا آ رہا، سکتا، کیوں نہیں یہ پڑھ ہمیں رہے؟ چھرولے سناؤ. چھوڑنے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے میں صرف یہ کہہ رہا کہ ہوں ہم کہ میری بات سننا، بات سن. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب فتنہ پھیلتا ہے نا، تو فرقہ پھیلتا ہے، تو لوگوں کو اویئرنیس دینا پڑتی ہے. جیسے آج احمد اپنی دیوبندیوں حرکتوں کے کی بارے میں. او ایک منٹ بات سن لے، چپ کر. اب قادیانیت جو آپ کی ہے، حرکتوں کی او وجہ یار اگر نہیں سننی تو نیچے بیٹھ کے چل، نیچے بیٹھ جا. نہیں سننی تو بات یہ ہے کہ قادیانیت کو کیوں تبلیغ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اس کذاب دجال کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو ہم بضد ہوتے ہیں اس کے اوپر، ان کو تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ آ جائیں، یہ اسلام کی طرف آ جائیں. اسی طرح جب دیوبندی ہو یا کوئی ان میں سے تفرقہ پھیلانے والا ہو نا، تو ہم ان کو ان کی حقیقت بتائیں گے کہ اس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اہل سنہ کی طرف آ جاؤ، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کی طرف آ جاؤ. اگر تم یہ کہو کہ نہیں، تم دیوبندیوں کا جو کفر ہے وہ نہ سناؤ، ہیں وہ نہ سناؤ، تو یہ تفرقہ بازی ہے. تو پھر قادیانیوں کو بھی نہ سناؤ، ان کی کفریات نہ سناؤ. ٹھیک ہے، پھر وہ بھی تفرقہ بازی میں آئے گی. ہاں یہ ہے کہ جو دیوبندی مطلع نہیں ہے اپنے کفر کے اوپر، ان کو پتہ نہیں ہے دیوبندیت کیا ہے، تو پھر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے دیوبندی اس وقت فتنہ واریت اور فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، تو یہ کیوں امت مسلمان میں جو ہے وہ تفرقہ واریت کر رہے ہیں. کذاب دجال ملعون جو گستاخ تھا مفتی طارق مسعود، اس کے اوپر لعنت ڈالتے اور اس کو کہتے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے اوپر جیسے کہ دیوبندیوں کا فتویٰ آیا ہے، تین دیوبندی علماء ہیں، ان کا فتویٰ آیا اور انہوں نے کہا کہ اس ملعون نے گستاخی کی ہے، یہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ جو ہوتا ہے کر لو، میں کوئی گستاخی توہین نہیں کی. اس کو تم لوگوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے. تو جب اس کو ہیرو بناؤ گے تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ آؤ اہل سنہ کی طرف آؤ، قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے. تم نہ پھیلاؤ ان چیزوں کو. ملحدوں کو جو ہے جنہوں نے اتنی ویڈیوز بنائی اس کے اوپر، ان کو موقع نہ دو. چاہے وہ قادیانی موقع دے کفر پھیلا کر، چاہے وہ دیوبندی کفر پھیلا کے موقع دے، وہ چاہے اہل تشیع ہے، وہ اپنے کفر کو عین اسلام بنا کر پیش کرے. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، ضرور کریں گے. معیار سب کے لیے ایک رکھیں گے انشاءاللہ ہم. جی کاشف بھائی. جی وہ جانسن آیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. جانسن if you are listening me please put the call again. جانسن. ہاں جی وہ اپنا فیضان بھائی سورہ بقرہ سن لی پھر آپ نے؟ یار مجھے نہیں سنائی یار، پتہ نہیں کدھر چلا گیا یار. یہ سورہ بقرہ نہیں سنائی اس نے. میں نماز پڑھ کے آیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا حمزہ بھائی. عثمان بھائی یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ان پہ پردے ڈالیں. کیسے پردے ڈالیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ پرسوں ترسوں اس نے یہ کیا بیان دیا ہے عبد الرحمن نے. جنتی نوجوانوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہوں گے. تو اس نے کہا ہے جی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. اس نے کہا ہے جی کہ یہ مفتی طارق مفرور ہوگا اس کا، جنتی لوگوں کا سردار. کیسے یار یہ دیکھو شخصیت پرستی میں یہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ لوگ. بالکل بالکل. دیکھیں یہ میں سناتا ہوں ان کو. مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی ورعاہ. طارق مسعود نے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی ورعاہ جو جنت کے سرداروں کے سردار ہیں انشاءاللہ. مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی ورعاہ جو جنت کے سرداروں کے سردار ہیں انشاءاللہ. سن لو جنت کا سردار. یہ دیکھو ہاں دیکھ لیں کہ وہ اپنے کفر پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، یعنی نبی کے بھی سردار ہیں. اللہ استغفر اللہ. جنت کے سرداروں کے سردار مفتی طارق ملعون ہے.
قادیانی اگر ایسی کوئی بات گئے کفر پھیلائے تو سارے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر. ایک منٹ ذرا معذرت کے ساتھ آپ سے ایک چیز میں غلطی ہو گئی ہے، نبیوں کے نہیں، کیونکہ جنتی وہ جو حدیث ہے نا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ